जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको वापस बुलाया, सब इकट्ठे हुए वहाँ पे लाइन अप किया और फिर अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह ताला की मदद भी तब आती है कि जब आप अपने जो बेसिक्स रूल्स हैं ना उसके ऊपर खड़े होते हैं। अल्लाह ताला चाहते तो अल्लाह ताला की मदद पहले भी आ सकती थी। अल्लाह ताला इनको वो तीरों की बुछाड़ से बचा सकते थे, जिस क्योस में ये लोग चले गए उससे भी बचा सकते थे, सब कुछ हो सकता था। अल्लाह ताला ने इनको जब दिखाया मुसलमानों को और ये सारे के सारे क्योस से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वापस इकट्ठा किया, फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर सकीनत नाजिल की। सकीनत का मतलब होता है कि इनके अंदर एक तरह से इत्मीनान और सुकून आया, जो एंग्जाइटी थी वो ख़त्म हुई। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने अपनी वो फ़ौजें भेजी कि जिनको तुम देख नहीं सकते। तो वो फ़ौजें यानी हुनैन के अंदर भी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भेजा और फ़रिश्तों ने आके मुसलमानों की शाना बशाना लड़ा। जब मुसलमान वापस लाइन अप हो गए और उन्होंने भरपूर हमला किया, सारे के सारे जो कबीले इकट्ठे होके आए थे वो भाग गए। अब जब वो भागे तो जब आर्मी भागती है तो दे हैव नो टाइम कि उनको इतना मौका मिले कि वो अपना सामान इकट्ठा करें, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करें, अपनी औरतों फैमिलियों को, अपने मवेशियों को। वो तो अपनी अपनी जान बचा के भागे सब के सब। इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉर बूटी जो कि मुसलमानों के हाथ आई, इतनी ज़्यादा कि आगे चल के जब आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया तो आदमी हैरान रह जाता है कि इस कदर बड़ी जो है ये लोग माल और दौलत और सब कुछ लेके जो है वो निकले मैदान जंग के लिए। अब ये सारे के सारे जो चीज़ें थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इकट्ठी की और करीब ही एक टाउन था, उसका नाम था जेराना। जेराना के अंदर सारा का सारा डंप कर दिया गया। अब इधर से जो लोग भागे थे उनमें क्या हुआ कि एक जो बड़ा ग्रुप था वो ताइफ में जाके उन्होंने अपने आप को फोर्टिफाइड कर दिया। बहुत ज़बरदस्त मजबूत किला था उनके पास जिसके अंदर वो जाके सब बंद हो गए और इट वाज सेड कि आलमोस्ट 1 साल का राशन उनके पास था। अनलाइक जो जूस जो 15-15 दिन और 20-20 दिन में अपने फोर्ट से बाहर आ जाते थे जब सप्लाई लाइन कटती थी, तो इन्होंने अपना पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। ऑलमोस्ट 1 साल का जो है उनके पास ज़खीरा था और वो जाके फोर्टिफाइड हो गए। कुछ छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो दूसरे इलाकों में चले गए। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा का सारा जो गैदर किया, इट वाज अराउंड 20,000 कैमल्स, 40,000 शीप और 4,000 ओकिया सिल्वर। ओकिया वाज एक मेजरिंग टूल कि उसके हिसाब से 4,000 ओकिया जो है सिल्वर। ये तो खाली ये थी। इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें थी और जो वॉर प्रिजनर्स थे, जो औरतें थी, बच्चे थे, दैट वाज सेपरेट। उसके बाद ये सब इकट्ठा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर अल अशरी को भेजा अल्तस के मुकाम पे। अल्तस में क्या था कि एक ग्रुप जो है इनका जाके वहाँ पे छुप गया था, वो गए, अल्लाह ताला ने उनको शहादत दी वहाँ पे और वो शहीद हो गए। हज़रत अबू मूसा अशरी जो है उन्होंने टेक ओवर किया, लेकिन ऑन द होल वो उसको फ़तह करके वहाँ से वापस आ गए। इधर से कुछ मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेज के उन्होंने ताइफ के अंदर जो उनका फोर्ट था उसको सीज कर लिया। अब ताइफ को जब सराउंड कर लिया सारा का सारा, तो उन लोगों ने क्या किया कि ताइफ जो थोड़ी हाइट के ऊपर था उनका जो फोर्ट था, वहाँ से इवन अभी भी वो सब कुछ अपना गंवाने के बाद भी उन लोगों ने हार नहीं मानी। वो लोग क्या कर रहे थे कि मुसलसल तीर जो है वो मुसलमानों के ऊपर से बरसा रहे थे बाहर से, और मुसलमानों के पास बहुत सारी शील्ड जो थी वो ऐसी मिली थी उनको खैबर से कि जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोग बच गए। अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अटैक था जिसके सामने रुकना बड़ा मुश्किल काम था। और उसके बाद जो उनका सरदार था अब्द यालील जो है ये वही शख्स है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ आए थे तो इस आदमी से भी मिले और इससे भी बात की और इसने ही शरारत की कि आपके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लड़कों को और बच्चों को लगा दिया, गुलामों को जो नौज़बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते और उनके पीछे आवाज़ें कसते हुए भाग रहे थे। इसने कहा कि हम बिल्कुल नीचे नहीं आएंगे और हम बिल्कुल अपने हथियार नहीं डालेंगे और जब तक तुम लोग यहाँ पे रुक सकते हो रुक जाओ, हमारे पास बहुत इंतज़ाम है, हमें बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम यहीं पर बैठ के तुम लोगों का मुकाबला करेंगे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर किया कि मंजनीक जो कि खैबर से मुसलमानों को मिली थी, सी दे हैव अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी,
ان کو نئی ٹیکنالوجی منجنیق کی ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کی، اپنے ساتھ لے کے آئے اور وہ فکس کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے ان کے اوپر شدید جو ہے وہ گولہ باری شروع کی منجنیق کے تھرو، بٹ اسٹل ابھی تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس سے رزلٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو کفار کو چھوڑ کے، مشرکین کو چھوڑ کے فورٹ سے نکل آئے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس رات چند ایک لوگ جو ہیں، کچھ روایت میں آتا ہے 12-14 لوگ جو ہیں وہ نکلے، اس میں بہت سارے غلام تھے، کہ جب وہ نکلے تو اس کے بعد وہ ایک آزاد آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور واپس وہ اپنے مالکوں کے پاس بھی نہیں گئے۔ یہاں پہ جو مسلمان ہیں انہوں نے آلموسٹ 2 ہفتے 15 دن کے قریب جو ہے وہ ان کا گھیراؤ کیے رکھا، لیکن کسی قسم کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلا اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اصحاب نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے، مین پرپس ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگ ان کا جو اٹیک ہے اس کو روک دیں، وہ ہم نے اکمپلش کر لیا، وہ ہم نے معاملہ جو ہے وہاں پر روک دیا اس کو۔ اب اگر ہم ان کو یہاں، اب یہ تو نکل نہیں رہے ہیں اور ہم یہاں کھڑے رہیں گے تو وہ شاید ابھی یہاں سے نہیں نکلیں گے، لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، بعد میں کسی وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، اور جیرانہ کے مقام پہ جہاں پہ ساری کی ساری وہ جو وار بوٹی ہے وہ اکٹھی تھی، ابھی تک اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیلے کیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فارغ ہو کے واپس آتے ہیں جیرانہ میں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کی ڈسٹریبیوشن شروع کرتے ہیں، اور لیکن وہاں سے نکلنے سے پہلے، طائف سے نکلنے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، طائف کے لوگوں کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، طائف والوں کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کے میری طرف لے آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ جا کے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس وقت سے مخالفت پہ شروع ہوئے ہیں اور سخت ترین ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک، کہ ان سے شاید مشکل جو ہے وہ معاملہ مسلمانوں کو کسی کے ساتھ نہ آیا ہے، اسٹل ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کی اور یہی دعا کی کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں اور مسلمان ہو کے میرے پاس آ جائیں، اور بہت جلد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جیرانہ میں واپس آتے ہیں تو وہ قریش کے لیڈرز کو بلاتے ہیں۔ اب لیڈرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابو سفیان آتا ہے، ابو سفیان کو 40 اوقیہ سلور اور 100 کیملز، 100 اونٹ دے دیے جاتے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا، مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ اتنی زیادہ عزت مجھے ملے گی اور اتنا زیادہ مجھے دے دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایون اس کے 2 بیٹے آتے ہیں ان کو بھی اتنا اتنا ہی دے دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں کہ اتنی فراخ دلی سے جو بانٹ رہا ہے تو وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد زبردست جو ہے ایک سٹوری ہے حکیم ابن حزام کی۔ حکیم ابن حزام جو ہے وہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اور عنایت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی اور دے دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اور دے دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی اور دے دیتے ہیں، مطلب 3 ٹائمز مور دین ادرس وہ دے دیتے ہیں۔ وہ جب وہ سب کچھ مل جاتا ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اے حکیم، یاد رکھنا کہ جو اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئے گی تمہاری، اللہ تمہیں اس کے اندر برکت دے گا، اور جس چیز کے لیے تم لالچ کرو گے تو وہ لالچ والی چیز جو ہے وہ تمہارے لیے کبھی پوری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ تو وہ اس طرح سے تمہارے لیے ہوگا کہ جیسا کوئی بھوکا آدمی ہے اور وہ کھانا کھاتا جا رہا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرا، لالچ انسان کو ایسے لے جاتی ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے سب کچھ دے دیا، جو کچھ انہوں نے مانگا دے دیا پہلے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی۔ پہلے کرتے تو لگتا کہ پتہ نہیں دینے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ مجھے دینا نہیں چاہتے اور یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ اثر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا اس آدمی کے دل کے اوپر کہ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنا جو ایکسٹرا ڈبل جو شیئر تھا وہ واپس کیا، صرف وہ جو شیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا تھا اتنا ہی رکھا، 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ، اور اس کے بعد میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کسی کی طرف جو ہے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا مانگنے کے لیے اور کسی قسم کی لالچ نہیں کروں گا۔ تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کے دور میں بھی جو وظائف عام طور پہ صحابہ کو ملا کرتے تھے ایون وہ بھی نہیں لیتے تھے، اور ایسی انہوں نے اپنی قسم کو پورا کر دکھایا کہ وہ کہتے تھے میرے لیے یہی سفیشینٹ ہو گیا جو حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا تھا، اور میرے لیے وہ کافی ہو گیا۔ اور وہ کبھی اپنا وہ شیئر بھی نہیں لیا کرتے تھے کہ جو کہ بعد میں ان کا
بنتا تھا۔ اس کے بعد صفوان ابن امیہ، یہ وہی ہے کہ جو خودکشی کے لیے نکل گیا، پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مہینے کی اجازت مانگی کہ ٹائم چاہیے مجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے طے کیے۔ وہ بھی وہاں پہ شامل تھا جب جنگ ہوئی، اور وہ کھڑا ہو کے ایک بہت بڑا ریوڑ تھا، ایک بہت بڑا فلاک تھا شیپ کا، اور اس کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کو پہچان لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفوان بہت اچھا لگ رہا ہے یہ، تو اس نے کہا ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ تم ہارا ہوا۔ سبحان اللہ، بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، کہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ واقعی میرے لیے؟ نبی کہتے ہیں ہاں تمہارے لیے، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ واللہ میں نے ساری زندگی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اتنی عزت بھی دے گا، اور اس نے مزید انتظار نہیں کیا، اور وہ ابھی شہادت پڑھی اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اعلان کیا کہ اگر کسی، اب دیکھیں ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھلا جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی چیز اس سامان سے نکالی ہے، مطلب چوری کے طور پہ، یا اپنے لیے میں رکھ لوں ذرا اچھی چیز ہے، تو اس نے جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے کہ واپس کر دو اگر کسی نے ایسا کیا ہے، نہیں تو قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ انہوں نے واپس لا کے رکھنی شروع کر دی۔ اینڈ دا گڈ تھنگ از دیٹ کہ ہمیں کسی ایک صحابی کا نام نہیں ملتا اس میں، کیونکہ مینشن ہی نہیں ہے۔ جب بھی بری چیز کوئی اس قسم کی ہوتی ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نام مینشن نہیں ہوتے، اور وہاں پہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ دیکھو کیسا آدمی تھا، یہ اٹھا کے لے گیا اور ایسے کیا اور اب واپس آ رہا ہے، کہنے کے بعد ہمیں کوئی نام نہیں ملتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے نا، ان کا معاملہ ایسا تھا آپس میں۔ اور آگے آپ جب دیکھو گے تو آپ کو ایک اور بھی چیز میں بڑی زبردست بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عام سولجر سے تھے، ان کو 4 اونٹ دیے گئے، اور 40 شیپ جو ہیں ایک سولجر کو اتنا زیادہ ملا، 4 کیملز اینڈ 40 شیپ، اور جو 3 گنا تھا وہ ان کو ملا جن کے ہارس مین تھے، یعنی ڈبل شیئر فار دا ہارسز اینڈ 1 شیئر فار دا سولجر، اس طرح سے ملا۔ اور اس کے بعد ایک آدمی اٹھا جو کہ بظاہر مسلمان تھا، اس نے کہا کہ محمد انصاف کر، یعنی کہ وہ خوش نہیں تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ان پہ جو وحی آتی ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اپنی خوشی سے لوگوں نہیں بانٹ رہے تھے، یہ اللہ کی رضا تھی اس کے اندر، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بانٹ رہے تھے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر اور حضرت خالد جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں اس آدمی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہوئے، دا ویلیو آف نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہوئے۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئیں گے اور منہ سے وہ کہتے ہوئیں گے جو ان کے دل میں نہیں ہوتا ہوئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسا بنا کے بھیجا نہیں گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کے دیکھوں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، میں ان کے ظاہر کے اوپر فیصلے کرتا ہوں۔ اور وہ تو اللہ کے رسول تھے اور وہ تو ظاہر کے اوپر فیصلے کر دیے گئے تھے، لیکن ہمیں دلوں کے حال جو ہے نا وہ سب کے پتہ ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے جو مرضی کہہ رہا ہے یہ بنا ہوا ہے، یہ منافق ہے، اصل میں جو اس کے دل میں یہ چیز نہیں ہے، یہ کافر ہی ہے۔ تو ہم تو بالکل ویٹ ہی نہیں کرتے، ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہم کس کو کافر کہہ رہے ہیں اور کس کو نہیں کر رہے۔ وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ اسلام کا دائرہ بڑا کریں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں، اور ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اس دائرے کو کس طرح ذرا تنگ کریں اور اس کو تو باہر نکالیں اس میں سے۔ تو یہ فرق تھا اپروچ میں جو اس وقت کے لوگوں میں تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اور جو ہماری اپروچ میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتا ہوں، میں کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھتا کہ وہ دل سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ انصار دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصار کو کچھ بھی نہیں دیتے، سارا کا سارا قریش اور مہاجرین کے اندر وہ بانٹ دیتے ہیں۔ اور تو انصار جو ہیں وہ ایک فیل کرتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو بلاتے ہیں، اونلی انصار، کوئی اور آدمی نہیں ہوئے گا، صرف اور صرف انصار ہوئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ اتنا روئے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سروں کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، ایسے ان کی داڑھیاں جو ہیں وہ بھیگ گئی تھیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار، کیا میں نے ان لوگوں کو دنیا کے مال میں سے بے تحاشا دیا ہے؟ میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے اپنے لیے کچھ رکھا ہے؟ کچھ بھی میں نے اپنے لیے نہیں رکھا۔ تو کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو
کہ لوگ جو ہیں یہ دنیا کا حقیر مال جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کا نبی لے کے جاؤ. اور وہ روئے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں جو ہیں وہ بھیگ گئی, اور انہوں نے کہا کہ بلا ہم خوش ہیں, ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہم اللہ کا نبی اپنے ساتھ لے کے واپس جائیں, اور بے شک ہمیں دنیا کا کوئی مال نہ ملے تو ہم اس میں خوش ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ خوش تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ پھر ایسا بلند کیا کہ آپ دیکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہ رہتے, تو ہم آج مدینہ کیوں جاتے, ہم کبھی بھی مدینہ نہ جاتے. لیکن ان کی وجہ سے مدینہ جو ہے مدینہ تو نبی کہلایا, ان کی وجہ سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا 1000 نمازوں جتنا ثواب ہویا. اور یہ ساری, اور آج ہم اپنا عمرہ کے لیے اور اللہ کے گھر جانے کا کمپلیٹ ہی نہیں سمجھتے جب تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ہو کے نہ آئیں. تو یہ رتبہ تھا جو اس دن وہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس گئے, دنیا کے مال میں سے کوئی نہ گئے. اب میں نے آپ کو اینڈ میں بتایا کہ بنو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹریبیوشن میں تھوڑا ڈیلے کیا, تو بیسیکلی وہ انتظار کر رہے تھے, اور ان کا انتظار تو لیٹ ہو گیا, انہوں نے ڈسٹریبیوشن کر دی, لیکن اب بنو خزاع جو تھے وہ واپس آئے. اور اب انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کس طرح شروع کی. میں آپ کو بتایا کہ بنو خزاع واز کنسسٹ آف بنو سعد. تو انہوں نے کہا کہ ہم بنو سعد جو ہیں وہ آپ کے ایک طرح سے بہن بھائی ہیں, اور جو ہماری عورتیں ہیں سب ہیں آپ کی بہنیں بیٹیاں اور یہ سب کچھ ہیں, تو کیا آپ ہم لوگوں کو واپس نہیں کرتے, کیونکہ ہم اب مسلمان ہو کے آ گئے واپس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے آنے کی دیر کر دی, میں نے بہت ٹائم تم لوگوں کے لیے انتظار کیا, لیکن اب تم لوگوں کو جو ہے اختیار کرنا پڑے گا کہ مال چاہیے یا اپنی عورتیں چاہیے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو میرٹل سٹیٹس اور میڈیکل مسئلے ہیں نا, تو شاید اس وقت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مال ہی دے دو واپس. لیکن خیر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں مال رہنے دیں, ہمیں عورتیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ واپس کر دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے اور میرے خاندان کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے میں تمہیں واپس کرتا ہوں. ہاں, جو باقی لوگوں کا معاملہ ہے جن کو آلریڈی ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے, اس کے لیے تم کل ظہر کے بعد کھڑے ہو اور یہ اعلان کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واپس کر دیا, تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے آگے ہیں, تو ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ہمیں واپس کر دیے جائیں. تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو رستہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں تم لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو شاید کوئی فائدہ ہو جائے. تو جتنے صحابہ ہوتے ہیں سارے کے سارے ان کو واپس کر دیتے ہیں. البتہ چند قریش جو ہیں اور نئے مسلم جو ہیں وہ واپس نہیں کرتے. اور سبحان اللہ, یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خود سے وہ پے کرتے ہیں, اور جو خرید کے ان کو واپس کر دیتے ہیں, بنو خزاع کو, ان کی عورتوں کو اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے. یہ سب معاملہ جو ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مالک ابن عوف جو سردار ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی فیملی اس کو تبھی ملے گی جب وہ آئے گا خود, اور وہ خود اپنی فیملی کو آ کے لے کے جا سکے گا. اب دشمن فوج کا سردار, اس کو یہ پیغام اور سارے حالات جب پہنچتے ہیں تو وہ اس فورٹ سے کسی طرح سلپ ہو کے نکل آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فیملی بھی اس کو واپس کر دیتے ہیں. یہ جو ٹائم ہے, اس کے بعد ایک طرح سے انٹر عرب جو تھی وار وہ ختم ہو گئی. ایک طرح سے پورا کا پورا جو عرب ہے, سوائے ایک چھوٹا سا پیچ جو طائف کا تھا وہ رہ گیا, باقی سارا کا سارا مسلمانوں کے انڈر کنٹرول تھا. اور اس کے بعد مسلمان ایک طرح سے ایک اسٹیبل اور دا اونلی فورس ہو واز رولنگ دا عرب ایٹ دیٹ ٹائم, وہ مسلمان جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیے گئے تھے. اب اس کے بعد آگے کے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. وی آر جسٹ ڈرائنگ ٹورڈز دا اینڈ آف دا سیرہ, اور ایک تھوڑی سی اداسی بھی ہے اس کی کہ یہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ مزید آئی تھنک 2 یا 3 دن کے اندر ہم لوگ اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنے کا جو ہے وہ توفیق دے. تو ول میٹ انشاءاللہ اگین ٹمورو. انٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.